अर्जुमंद कोई बच्ची नहीं थी, शुरू ही से जानती थी कि फरहान उससे मोहब्बत करता है। वो ये भी जानती थी कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या कर सकती थी हमदर्दी के सिवा। वो खुद भी तो एक नामुमकिन की असीर थी। उसे तो उस वक्त मोहब्बत हुई थी जब वो मोहब्बत का मफहूम भी नहीं समझती थी। बचपन में नादानी में उसने इस मोहब्बत का इजहार भी बड़े जोर से किया था, फूफो के सामने भी और आगा जी के सामने भी। मगर फिर दिल में मौजूद अल्लाह ने उसे मोहब्बत के तौर तरीके सिखाए। सो उसने मोहब्बत को दिल में खिलने वाली महकती कली की तरह छुपा लिया कि खुशबू को जितना कैद रखो वो उतनी ही तवाना होती है। यहाँ तक कि आगा जी भी भूल गए कि वो उनसे मोहब्बत करती है। अब वो इस मोहब्बत को उसका बचपना समझकर दिल में हंसते होंगे। दिल में मौजूद रहनुमा ने उसकी बड़ी मदद की, उसे हौसला दिया, यकीन और एतमाद अता किया। मगर जब उसने कुरान में वो आयत मुबारका पढ़ी तो वो हर चीज के लिए तैयार हो गई। सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है तो बंदा बस दुआ कर सकता है और इंतजार। वो फरहान को फोन पर भी मना कर सकती थी, लेकिन खुद वाकिफ हाल थी इसलिए ऐसा नहीं किया। वो उसे टाल भी सकती थी, लेकिन ये इखलाकी एतबार से अच्छा नहीं था। तकरीबन 3 साल से वो उसे टाल ही तो रही थी, बहला ही तो रही थी, और उसने उसकी हर बात मानी थी। अब ये उसके साथ ज्यादती होती। वैसे तो उसके साथ होनी ही ज्यादती थी। उसने दादी अम्मा से कहा, मुझे शाम को कहीं जाना है दादी अम्मा, तो अपने चचा से बात करना। नहीं दादी, पहले तो आपसे इजाजत लेनी है। इजाजत की तुझे क्या जरूरत? हमीदा ने बेपरवाही से कहा। जरूरत है दादी अम्मा, आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। किसी काम से ही जा रही होगी मेरी निकी, पूछने की क्या बात है इसमें? वो दादी अम्मा, कॉलेज में पिछले साल एक लड़का पढ़ता था मेरे साथ। ये कहते कहते उसे शर्म आने लगी। अभी उसका फोन आया था, वो मुझसे मिलना चाहता है। वो अचानक जल्दी जल्दी बोलने लगी। मैंने उसे कहा कि यहाँ हमारे घर आ जाए, लेकिन वो बाहर मिलना चाहता है। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है दादी अम्मा, लेकिन कॉलेज में मेरे साथ बहुत भलाई की थी उसने, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपसे पूछे बगैर मिलने के लिए हाँ कर दी। अब मुझे तो उसका फोन नंबर भी नहीं मालूम कि उसे मना कर सकूं, लेकिन आप मना करेंगी तो मैं हरगिज भी नहीं जाऊंगी। वो नजरें झुकाए बोलती चली गई। एहसास हुआ तो उसने डरते डरते नजरें उठाई। दादी अम्मा उसे बहुत गौर से देख रही थी। वो इतनी घबराई हुई थी कि उनकी निगाहों में तशवीश का तासुर भी नहीं देख सकी। तूने वादा कर लिया निकी, तो मैं इजाजत क्यों नहीं दूंगी? दादी अम्मा ने कहा। तेरी बात खराब करा सकती हूँ मैं? शुक्रिया दादी अम्मा, लेकिन मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। ये तो बता, तू उससे मिलने कहाँ जाएगी? लॉरेंस गार्डन अम्मा, वही बड़ा बाग जहाँ हम जाते रहते हैं। दादी सोच में पड़ गई। इस बार उनकी तशवीश उसको महसूस हो गई, मगर वो इसकी वजह भी समझ सकती थी। वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है दादी अम्मा, और फिर गार्डन में शाम के वक्त सैकड़ों लोग होते हैं। उसने जल्दी से कहा। तू किसी की इज्जत करे निकी, तो वो ऐसा वैसा हो ही नहीं सकता, दादी अम्मा ने कहा, लेकिन उनकी निगाहों में अब भी तशवीश थी। फिर वो बोली, मेरी तरफ से इजाजत है, तू अपने चचा से जाकर बात कर ले। अर्जुमंद ने जाकर जुबैर से बात कर ली। वो कब इनकार करने वाला था? उसने तो ये भी नहीं पूछा कि जाना कहाँ है। वक्त काफी था। उसने बावर्ची खाने में जाकर समोसे तले और चाय बनाकर थर्मास में भर ली। फिर वो दादी अम्मा को सलाम करने के लिए गई। उसकी बास्केट देखकर दादी जान और तशवीश ज़्यादा दिखाई देने लगी। ये बात उसकी समझ में नहीं आई। वो चचा जान के साथ बाहर निकली। लॉरेंस गार्डन चलना है चचा जान, उसने अगली सीट पर उनके साथ बैठते हुए कहा। चचा जान भी अजीब आदमी थे, सवाल करना तो जानते ही नहीं थे। उन्होंने चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा दी। एक जहमत देनी है आपको चचा जान, रास्ते में उसने उनसे कहा। बोलो बेटी, आप ठीक 6 बजे मुझे वापस ले जाने के लिए आ जाइएगा। ठीक है बेटी। अब भी कोई सवाल नहीं। पहले उन्होंने ये नहीं पूछा कि वो उन्हें लेकर लॉरेंस गार्डन क्यों जा रही है, और अब ये भी नहीं पूछा कि वो 1 घंटा वहां अकेली क्या करेगी, या उसे किसी से मिलना है। बस उन्होंने उसकी बात सुनी और मान ली। ठीक 5 बजे वो लॉरेंस गार्डन के गेट पर थे। वो बास्केट लेकर उतरी और उसने झुककर उन्हें देखते हुए कहा, ठीक 6 बजे। तुम बेफिक्र रहो बेटी, उन्होंने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा ले गए। ये देखने के लिए भी नहीं रुके कि वो यहाँ क्यों आई है, किससे मिलने आई है। कितने अच्छे थे ये सब लोग, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। वो उस पर कितना मान, कितना भरोसा करते थे। मगर अपनी बेपनाह खुद एतमादी और अल्लाह पर भरोसे के बावजूद वो नर्वस हो रही थी। ये भी शुक्र का मकाम था कि वो जानती थी कि किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना है, लेकिन बहरहाल इससे गुजरना आसान नहीं था। वो जानती थी कि फरहान क्या उम्मीद लेकर आया है, और ये भी जानती थी कि उस बेचारे को दुखी होना है।
یہ سب سے سخت مرحلہ تھا، اسے ایک اچھے آدمی کو مایوس کرنا تھا۔ پھر وہ مرحلہ بھی آ گیا جس سے وہ خوفزدہ تھی۔ فرحان نے اظہار محبت کیا، اس کے بعد قدرتی بات تھی کہ وہ اس کا رد عمل جاننا چاہتا تھا۔ اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی، کھل کر بات کرنا آسان نہیں تھا اور وہ اسے غیر فطری طور پر زخمی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے بڑی مصلحت سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ وہ تعلیم کے دوران محبت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ تھوڑا سا مایوس ہوا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے ناپسند تو نہیں کرتی؟ اس نے پوچھا۔ ارجمند کو اطمینان ہوا۔ ایک دم جھٹکے سے یہ بہتر تھا کہ بات بتدریج آگے بڑھے، یوں وہ آخری مرحلے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا ہوگا۔ اس نے کہا، یہ تو آپ شروع ہی سے جانتے ہیں کہ میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی، تو آپ مجھے پسند کرتی ہیں؟ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی۔ بالکل کرتی ہوں، لیکن پسندیدگی اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق۔ محبت کی بنیاد تو پسندیدگی ہی ہوتی ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کا موہوم سا امکان بھی نہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کے وقت کا ضیاع ہو، آپ زندگی کے کسی معاملے میں پیچھے رہ جائیں۔ آپ نہیں جانتی کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں آپ کے بغیر نامکمل ہوں، آپ کے انکار سے نقصان تو مجھے ہونا ہی ہے۔ اس کے لہجے میں یاس تھی۔ ارجمند کے دل پر چوٹ لگی، وہ اداس ہو گئی۔ آغا جی کو بھی کب پتا ہے کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتی ہے؟ وہ جان بھی جائیں تو بھی پوری طرح تو نہیں جان سکیں گے، لیکن وہ تو یہ بات سوچتے بھی نہیں ہوں گے۔ اس اعتبار سے کتنی محروم ہے وہ، کسی دوسرے کی محبت کو کوئی کبھی نہیں جان سکتا۔ اس نے اداسی سے کہا، مجھے افسوس ہے، لیکن بہتر یہی ہے، ابھی آپ کو کچھ نقصان ضرور ہوگا، مگر تھوڑے وقت میں آپ سنبھل جائیں گے، میں آپ کے لیے بہت دعا کروں گی۔ پھر اچانک ایک اور سخت مرحلہ آ گیا جب فرحان نے اس سے پوچھا، آپ کسی اور سے محبت کرتی ہیں؟ وہ سچ بولنے والی تھی، جھوٹ بولنا اسے پسند نہیں تھا، لیکن پوچھنے والا کتنا ہی اچھا انسان سہی، اس کے لیے بہرحال اجنبی تھا، جبکہ اس راز میں تو اس نے کسی کو بھی شریک نہیں کیا تھا۔ وہ محبت کو ارزاں نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ یہ تو بہت ذاتی سوال ہے، آپ کو مجھ سے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے چڑھ کر کہا، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھال بھی لیا۔ اس کے نتیجے میں اسے جھوٹ کو ہلکا کرنے کی ترکیب بھی سوجھ گئی۔ دیکھیں، اگر میں کسی سے محبت کرتی بھی ہوتی تو بھی میرے بارے میں حتمی فیصلہ میرے گھر والوں کا ہوتا اور میں اسے قبول کرتی، اور وہ بھی ہنسی خوشی۔ میں شادی محبت کا فطری، لازمی اور منطقی انجام نہیں سمجھتی۔ اس کے جواب نے فرحان کو بہرحال الجھا دیا۔ اس کے جواب کے پہلے حصے پر فرحان کا تاثر واضح تھا۔ اسے گویا یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، لیکن جواب کے دوسرے حصے نے اس کے چہرے سے اس پہلے تاثر کو مٹا ڈالا تھا۔ اس نے بڑی شائستگی سے وضاحت کی کہ اس نے وہ ذاتی سوال کیوں کیا، اور وہ وضاحت بڑی اہم تھی۔ اسے سن کر ارجمند کو ایک لمحے کے لیے افسوس ہوا کہ اس نے سچ کیوں نہیں بتا دیا۔ اگر بتا دیا ہوتا تو فرحان کے لیے آسانی ہو جاتی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ مگر اس کے منفی جواب نے ایک اور مشکل کھڑی کر دی۔ فرحان کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس کے گھر رشتہ مانگنے کے لیے بھیج سکتا ہے، لیکن اس پیچیدگی کے باوجود خوشی کی بات یہ تھی کہ فرحان اس کی محبت سے بے خبر ہی رہا تھا۔ چنانچہ اس نے بے جھجک کہہ دیا کہ اسے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس کے بھی دو فائدے تھے، ایک اس کا اپنا کہ اس کی بات سچی ثابت ہو گئی تھی کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتی، دوسرا فائدہ فرحان کا تھا کہ اب اس کا دکھ ہلکا ہو جاتا۔ واپس آتے ہوئے فرحان کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی کہ چچا جان اس سے فرحان کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اس نے خود ہی انہیں چھیڑا، چچا جان، آپ نے اس لڑکے کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں پوچھا؟ کیا ضرورت ہے بیٹی، بتانے والی بات ہوتی تو تم خود بتا دیتی۔ تو آپ اپنا حق نہیں سمجھتے مجھ پر؟ میرے بڑے نہیں ہیں آپ؟ کیوں نہیں، لیکن جتنا حق ہے اس سے زیادہ بھروسہ ہے تم پر، اور تم چچا جان کہتی ہو تو بڑا تو میں ہوا۔ یہ لڑکا کالج میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، یہ بات تو میں ویسے ہی سمجھ گیا تھا۔ ارجمند خاموش ہو گئی۔ اب اسے ایک اور سخت مرحلے سے گزرنا تھا۔ اسے دادی اماں کو اس رشتے سے انکار پر قائل کرنا تھا، ورنہ فرحان ایسا لڑکا تھا کہ شاید دادی اماں کبھی انکار نہ کر پاتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ دادی اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ آ گئی میری نکی؟ دادی اماں نے اسے دیکھتے ہی بڑے دلار سے کہا۔ جی دادی اماں۔ اب وہ منتظر تھی کہ دادی اماں اس سے پوچھیں کہ وہ لڑکا اس سے کیا بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ گھر میں کوئی بھی اس کا کام آسان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسا لگا نکی؟ پر تو بڑی جلدی آ گئی، وہ جھنجھلا گئی۔ آپ یہ کیوں نہیں پوچھتی مجھ سے کہ اس لڑکے نے مجھے کیوں بلایا تھا، وہ کیوں ملنا چاہتا تھا مجھ سے؟ لے،
पूछने की क्या जरूरत है, जरूरी हुआ तो तू खुद ही बता देगी। वो और झुंझुला गई। बात यह है दादी अम्मा कि वो लड़का मुझसे शादी करना चाहता है। दादी अम्मा तो हक्का बक्का हो गई। अर्जुमंद के लिए उनका रद्द अमल बड़ा हैरान कुन था। उसे खुद पर शर्म आने लगी। दादी अम्मा यकीनन उसे गलत समझ रही थी, बुरा समझ रही थी। कितना बुरा हुआ, और ये सब फरहान की वजह से हुआ। उसे फरहान पर गुस्सा आने लगा। दादी अम्मा को खुद को संभालने में चंद लम्हे लगे। फिर उन्होंने कहा, तो फिर तूने क्या कहा उसे? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा दादी अम्मा। उसने कहा कि कल अपने घर वालों को हमारे घर भेजेगा रिश्ते के लिए, उसने जवाब दिया। अब वो दादी अम्मा को वो पूरी तफसील तो नहीं सुना सकती थी। इस बार तो दादी अम्मा का चेहरा फकी हो गया। वो और शर्मिंदा हो गई। अब मैं क्या करती दादी अम्मा, उसे मना तो नहीं कर सकती थी। चल निक्की, तेरी मर्जी, लड़कियों को तो एक दिन रुखसत करना ही होता है। दादी अम्मा ने आह भर के कहा, तेरी मर्जी है तो यूं ही सही, हम तो तेरी खुशी में खुश हैं। अब हैरान होने की बारी अर्जुमंद की थी। मेरी मर्जी, मेरी खुशी, ये कैसी बातें कर रही हैं दादी अम्मा? उसके लहजे में परेशानी थी। तू यही तो कह रही है ना कि तेरी मर्जी यही है और मैं हाँ कर दूं। अर्जुमंद सर पकड़कर बैठ गई। अभी ये बात ना की होती तो पूरा मामला ही उलट जाता। क्या हो गया तुझे? मैंने कहा ना कि हम तो तेरी खुशी में खुश हैं। मेरा ये मतलब नहीं था दादी अम्मा। मैं इनकार करती तो अच्छी बात नहीं थी। ये मामलात तो बड़ों के होते हैं ना। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि वो लोग आए तो चाहे वो लड़का आपको कितना ही अच्छा लगे और चाहे वो लोग भी अच्छे लगें, आप इनकार कर दीजिएगा। यह सुनकर दादी अम्मा के चेहरे पर ऐसी खुशी और सुकून नजर आया कि वो दमकने लगा। तो तुझे वो लड़का पसंद नहीं? मुझे तो कोई लड़का भी पसंद नहीं, पर ये तो बता कि लड़का है कैसा? है तो बहुत अच्छा, लेकिन दादी अम्मा मुझे शादी वादी नहीं करनी। ये तो सभी लड़कियां कहती हैं, पर शादी तो होती ही है ना। अर्जुमंद ने हैरत से उन्हें देखा। जब तक वो ये समझ रही थी कि वो ये चाहती है तो परेशान थी। अब उसने इनकार को कहा तो खुश हो गई और अब लड़के में दिलचस्पी ले रही हैं। अभी तो आप कह रही थी कि मेरी मर्जी की बड़ी अहमियत है और आप मेरी खुशी में खुश हैं, तो मैं कभी इनकार कर रही हूँ इससे? तो बस आप उन लोगों को मना कर दीजिएगा। पर निक्की, ऐसे तो मना नहीं किया जा सकता। अगर लड़का मुझे अच्छा लगा तो मैं क्या करूंगी? दादी अम्मा के लहजे में शरारत थी। बस मैं कुछ नहीं जानती, अर्जुमंद ने कहा। आपको इनकार करना होगा। चल ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ तौर तरीके होते हैं। अर्जुमंद इस तरफ से तो मुतमईन हो गई। ये तय था कि अब दादी अम्मा इस मामले को संभाल लेंगी। वो स्टडी में चली गई। वहां बैठकर वो सुकून से सोच सकती थी। दादी अम्मा के रवैये ने उसे उलझा दिया था। अब ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह थी कि इब्तिदा में वो परेशान भी हो गई थी, बल्कि उन्हें सदमा भी हुआ था। ये उस वक्त की बात थी जब उनके ख्याल में वो इस रिश्ते में दिलचस्पी ले रही थी। लेकिन जब असल सूरत हाल उन पर वाज़ेह हो गई तो वो ऐसी खुश हुई कि खुशी उनसे छुपाई नहीं छुप रही थी, बल्कि वो उल्टा उसे सताने लगी। ये क्या बात थी? ये क्या भेद था? उसे तशवीश होने लगी। अभी वो एक मसले से पूरी तरह नजात हासिल नहीं कर पाई कि दूसरी तशवीश लाहक हो गई। दादी अम्मा के अंदाज की एक ही तौजीह उसकी समझ में आई थी, ये कि शायद वो पहले ही से उसके लिए किसी को पसंद किए बैठी थी और कोई बात हो ही नहीं सकती थी। बहरहाल ये तो बात की बात थी। फिलहाल तो मसला फरहान का था। उसकी तरफ से भी अब उसे इत्मीनान हो गया था कि दादी अम्मा उसे संभाल लेंगी। पर उसके ख्यालात की रो आगा जी की तरफ मुड़ गई। वो कोशिश करती थी कि आगा जी को याद ना करे, लेकिन वो हर रोज उनकी जल्द अज जल्द वापसी के लिए दुआ करती थी। वो उनकी और आपी की खैरियत और बेहतरी के लिए भी बाकायदगी से दुआ करती थी, और आगा जी के लिए औलाद की दुआ तो वो कभी भूलती ही नहीं थी। वापसी तो दूर की बात थी, पिछले 6 बरसों में उसे आगा जी की दीद भी नसीब नहीं हुई थी। ये तो उसने सोचा भी नहीं था। वो तो ईद पर भी नहीं आ सके थे। इस पर मजीद परेशानी की बात यह थी कि ऐसा आपी की तबीयत खराब होने की वजह से होता रहा था। कुछ ऐसा था कि कराची जाने के बाद आपी सेहत के मसाइल में बुरी तरह घिर गई थी। 6 साल, उसने सर्द आह भर के सोचा। 6 साल तो गुजर गए और न जाने कितना इंतजार बाकी है। इसमें कोई शक नहीं कि हमीदा बड़ी सब्र वाली थी। देखा जाए तो उसकी जिंदगी का उन्वान ही इंतजार था। पहले वो अपने विसाल दीन के बड़े होने का इंतजार करती रही, और जब अरमानों ने सर उठाना शुरू किया तो वो बाप के साथ चला गया, कभी वापस न आने के लिए। उसने सारी उम्मीदें अब्दुल हक से जोड़ लीं, मगर जिस दिन उसने शोहर और बेटे को खोया उसी दिन उसे अब्दुल हक को भी रुखसत करना पड़ा। फिर वो आंखों से महरूम हुई और उसने जाना कि आंखें ना रहीं
تو پل دن کے برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنا طویل انتظار نہیں تھا جتنا اس کے لیے ہو گیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ امید ہی چھوڑ بیٹھی تھی۔ رب نے کرم فرمایا کہ نہ صرف اسے عبدالحق سے ملایا بلکہ اس کی آنکھیں بھی لوٹا دیں۔ اس کے بعد تو ایسی تلافی ہوئی کہ اللہ کی کریمی پر اس کا ایمان پختہ ہو گیا۔ جتنا کچھ کھویا تھا اللہ نے عبدالحق کے ذریعے اس سے زیادہ عطا فرما دیا۔ رابعہ، زبیر، نور بانو، پھر زرینہ، اور زرینہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا گھرانہ، پھر مسعود صاحب اور ان کا گھرانہ، اور آخر میں نکی، اس کا تو گھر بھر گیا۔ عبدالحق کا کراچی تبادلہ ہوا تو وہ نہیں گھبرائی۔ وہ تو بڑی جدائی دیکھ چکی تھی۔ اس کے سامنے تو یہ جدائی ہی نہیں تھی۔ عبدالحق کی آواز تو وہ سنتی ہی رہتی تھی، لیکن جب پہلی عید آئی اور عبدالحق گھر نہیں آیا تو اسے صدمہ ہوا، اور وجہ تھی نور بانو۔ وہ وہاں بیمار ہو گئی تھی، بلکہ عبدالحق نے بتایا کہ وہ زیادہ تر بیمار ہی رہتی ہے، لیکن عید بقرعید پر اس کی بیماری بڑھ جاتی تھی۔ ابتدا میں تو حمیدہ نے بدگمانی نہیں کی، لیکن جب تیسری عید بھی بیٹے کی دید کے بغیر گزر گئی تو اس نے جان لیا کہ اس سے ڈری ہوئی نور بانو اب یہاں واپس آنا ہی نہیں چاہتی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی، کیسے سمجھاتی کہ اس کا ڈر بے بنیاد ہے؟ اسے تو اللہ نے اطمینان دے دیا ہے اور اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ اب کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ تب اسے نور بانو پر غصہ آنے لگا۔ بدگمان لڑکی نے ہمیشہ اسے اپنا حریف، اپنا دشمن سمجھا۔ اب یہ جو وہ کر رہی تھی یہ تو بدترین ظلم تھا۔ پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا بلکہ نور بانو کی دلجوئی ہی کرتی رہی۔ عبدالحق شرمندہ ہوتا تھا۔ اس نے اسے بھی سمجھایا کہ وہ دل چھوٹا نہ کرے۔ زندگی میں ایسی آزمائشیں آتی ہیں اور ان کے بعد بڑی خوشیاں ملتی ہیں، اور اب اسے عبدالحق کی شکل دیکھے 6 سال ہو گئے تھے۔ لیکن نور بانو کی تھوپی ہوئی اس جدائی میں وہ اکیلی نہیں تھی۔ رابعہ، زبیر اور ساجد اس کے ساتھ تھے۔ مسعود صاحب بیوی بچوں کے ساتھ ہفتہ 10 دن میں ایک چکر ضرور لگاتے تھے۔ گاؤں سے زرینہ اپنے بچوں کے ساتھ آتی رہتی تھی، پھر کبھی وہ لوگ خود بھی گاؤں چلے جاتے تھے، تو وہ کوئی سخت جدائی نہیں تھی۔ لیکن عید سے 10-15 دن پہلے جو عبدالحق کے آنے کی آس بندھتی تھی، اور پھر اس آس کے ٹوٹنے کے بعد کتنے ہی دن تک اس کا دکھ رہتا تھا، وہ بہت بڑی سختی تھی۔ اب اس پر تو کسی کا اختیار ہوتا نہیں ہے، وہ تو امکان نہ ہوتے ہوئے بھی لگ جاتی ہے۔ لیکن اس دکھ کے باوجود حمیدہ کے لیے خوشیوں کی کمی نہیں تھی۔ بچوں کو اپنے سامنے بڑے ہوتے دیکھنا بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ زرینہ کے بچے تو خیر دور تھے اور کبھی کبھی ہی آتے تھے، لیکن ساجد تو اس کی آنکھوں کے سامنے بڑا ہو رہا تھا۔ وہ بہت پیارا اور نیک لڑکا تھا۔ آیا تو چھوٹا سا تھا، لیکن اب اس نے بڑی تیزی سے قد نکالا تھا۔ مگر سب سے بڑی خوشی تو نکی تھی۔ عبدالحق کے بعد اگر حمیدہ کو کسی سے ویسی محبت ہوئی تھی تو نکی سے ہوئی تھی، اور جب سے اس کے دل میں وہ خواہش جاگی تھی تو نکی کی محبت اور بڑھ گئی تھی، اور بابا کی خوشخبری کے بعد تو وہ اس کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ مرحوم ٹھاکر کی نسلوں کی امین ہے۔ وہ اسے دیکھ کر جیتی تھی۔ بچے آنکھوں کے سامنے بڑے ہوں تو اتنا پتہ نہیں چلتا۔ 6 برس میں نکی اس کے سامنے بڑی ہوتی رہی اور اسے پتہ نہیں چلا۔ پھر کچھ دن پہلے وہ ایک صبح کالج جاتے ہوئے اسے سلام کرنے کے لیے آئی تو رابعہ اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ نکی کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ رابعہ کا قد کم تو نہیں تھا، لیکن نکی اب اس سے 1 ہاتھ اونچی ہو گئی تھی۔ تب اس نے غور سے نکی کو دیکھا اور اس کی آنکھیں چندھیانے لگی۔ ارے اتنی خوبصورت، اس نے حیرت سے سوچا۔ حالانکہ نکی شروع ہی سے غیر معمولی حسین تھی، لیکن اب تو نظر تو اسے لگتی ہی رہتی ہوگی۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی بلائیں لی اور تصور میں اس کے ساتھ عبدالحق کو کھڑا کر کے دیکھا۔ کیا خوبصورت جوڑی تھی۔ اس دن سے نکی کو دیکھنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گئی۔ پھر 2 دن پہلے نکی نے اچانک اس کے دل کو اندیشوں سے بھر دیا۔ وہ اس سے کہیں جانے کی اجازت مانگنے آئی تھی۔ حمیدہ کو تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ اس نے بے پرواہی سے اسے زبیر سے بات کرنے کو کہا، مگر وہ اس کی اجازت پر اصرار کر رہی تھی۔ اجازت کی تجھے کیا ضرورت؟ حمیدہ نے کہا۔ اس پر نکی نے اسے کالج میں اپنے ساتھ پڑھنے والے ایک لڑکے کے بارے میں بتایا، اور بات کرتے کرتے وہ شرمانے لگی۔ حمیدہ کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ابھی کچھ ہی دن پہلے تو پہلی بار محسوس کیا تھا کہ نکی جوان ہو گئی ہے۔ جوانی کا اپنا ایک نکھار ہوتا ہے، لیکن نکی تو اتنی خوبصورت ہو گئی تھی کہ کروڑوں میں الگ نظر آئے، اور وہ اس پر خوش ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ ہر روز اس کی نظر اتارنے لگی تھی۔ مگر اس لڑکے کے تذکرے پر اسے خیال ہوا کہ اس نے دیر کر دی۔ نکی کو تو پہلے ہی نظر لگ چکی ہے، اور اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آنے لگا۔ خوشی اپنی جگہ، وہ اتنی جہاں دیدہ عورت، اسے ڈر کیوں نہیں لگا؟ یہ تو عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ نکی تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہوگی، لیکن نکی کو بھی تو کوئی اچھا لگ سکتا تھا، اور لگتا تھا کہ اسے کوئی بھا گیا ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ اس نے ہراساں ہو کر سوچا۔
نکی اسے بتا رہی تھی کہ وہ لڑکا اس سے ملنا چاہتا ہے۔ نکی نے تو اسے گھر بلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کہیں باہر ملنا چاہتا تھا اور نکی نے اس کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پہلی بار ہے نا؟ پھر حمیدہ نے سوچا، میں کر ہی کیا سکتی ہوں؟ اللہ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ بابا نے یہی کہا تھا، نہ وہ کچھ روک سکتی ہے، نہ اس کے چاہنے سے کچھ ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو نکی کی اچھائی ہے کہ وہ ملنے کے لیے ہاں کرنے پر شرمندہ ہے، اس سے پوچھے بغیر ہاں کرنے پر، اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ منع کر دے گی تو وہ ہرگز نہیں جائے گی۔ اس کی اس ادا پر، اس دکھی کر دینے والی صورتحال کے باوجود حمیدہ کو اس پر پیار آنے لگا۔ اس نے نکی کو اجازت دے دی، پر اندر ہی اندر اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ نکی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ شرمندگی کا اظہار کیا۔ اچانک حمیدہ کو خیال آیا کہ اس نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ وہ اس سے ملنے کہاں جائے گی، سو اس نے پوچھ لیا۔ باغ کا سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ خود بھی اکثر وہاں جاتی رہتی تھی۔ شام کو وہاں بڑی رونق ہوتی تھی، لیکن وہ بہت بڑا باغ تھا، وہاں بہت سی جگہیں سنسان بھی ہوتی تھیں۔ نکی نے اسے اطمینان دلایا کہ وہاں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، ساتھ ہی اس نے لڑکے کی تعریف بھی کر دی۔ اس سے حمیدہ کی تشویش اور بڑھ گئی۔ بہرحال اس نے اجازت دیتے ہوئے کہا کہ وہ زبیر سے بات کر لے اور اس کے ساتھ چلی جائے۔ اس لمحے سے اس نے نکی پر گہری نظر رکھی، مگر اس کی تشویش اور بڑھ گئی۔ نکی باقاعدہ اہتمام کر رہی تھی۔ اس نے سموسے تیار کیے، چائے بنا کر تھرماس بھرا اور باسکٹ میں رکھنے لگی۔ حمیدہ کا جی چاہا کہ زبیر سے اس کا خیال رکھنے کو کہے، لیکن فوراً ہی اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوتی، زبیر بھی کیا سوچتا، اور اس کی نظروں میں نکی کی عزت بھی کم ہوتی۔ اسے پھر بابا کا خیال آ گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن پھر خیال آیا کہ انہوں نے تو یہ بات نوربانوں کے سلسلے میں کہی تھی کہ وہ خود ہی سب کچھ کر دے گی، یہاں تو معاملہ ہی اور تھا۔ بہرحال اللہ توکل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ نکی چلی گئی۔ ایک ایک لمحہ اسے برس لگ رہا تھا، وہ جو خیالوں میں تنکا تنکا کر کے آشیاں بنا رہی تھی کہیں بکھر نہ جائے۔ اس دوران اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بس اللہ سے دعا کرتی رہی۔ بالآخر خدا خدا کر کے نکی واپس آ گئی اور وہ سیدھی اسی کے پاس آئی۔ حمیدہ نے بڑے غور سے اسے دیکھا۔ وہ جب گئی تھی تو کچھ پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی، مگر اب کافی بہتر لگ رہی تھی۔ حمیدہ کو اس سے بھی تشویش ہونے لگی۔ کہنا تو وہ چاہتی تھی کہ بڑی دیر لگا دی نکی، لیکن اس نے پوچھا، تو بڑی جلدی آ گئی نکی، آپ یہ کیوں نہیں پوچھتی کہ اس لڑکے نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ نکی جھنجھلا گئی۔ حمیدہ نے دل میں سوچا، کیونکہ میں جاننا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے کہا، پوچھنے کی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے دادی اماں کہ وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حمیدہ کے لیے اندیشے کے باوجود وہ ایسا دھماکہ تھا جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ جس بات سے وہ ڈر رہی تھی وہی بات نکلی نا۔ بہت کوشش کر کے اس نے خود کو سنبھالا۔ تو پھر تو نے کیا کہا اس سے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا دادی اماں۔ اس نے کہا کہ کل اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیجے گا رشتے کے لیے۔ حمیدہ کا چہرہ پھک ہو گیا۔ بات اتنی تیزی سے آگے بڑھے گی یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب نکی لڑکی تھی اور وہ بھی شرم و حیا والی، یہ کیسے بتاتی کہ اس نے لڑکے سے کیا کہا؟ لیکن دونوں کے درمیان یہ بات طے ہوئی ہوگی اور اب وہ رشتہ مانگنے آئیں گے کل۔ نکی کو بھی شاید اس کا دکھ نظر آ گیا تھا۔ اس نے کہا، اب میں کیا کرتی دادی اماں، اسے منع تو نہیں کر سکتی تھی۔ حمیدہ کے اندر امید کا ٹمٹماتا ہوا اکلوتا دیا بھی بجھ گیا۔ اب لڑکی اس سے زیادہ صاف طور پر اپنی مرضی کیسے بتا سکتی ہے؟ وہ کہہ تو رہی ہے کہ اسے منع نہیں کر سکتی تھی، گویا معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا اور بولی، چل نکی، تیری مرضی، لڑکیوں کو تو ایک دن رخصت کرنا ہی پڑتا ہے، تیری مرضی ہے تو یوں ہی صحیح، ہم تو تیری خوشی میں خوش ہیں۔ مگر اس بات کے جواب میں نکی نے جو کہا وہ سن کر حمیدہ پھر سے جی اٹھی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ چاہے اسے لڑکا اچھا لگے، اس کے گھر والے بھی اچھے لگے، اسے انکار کرنا ہوگا۔ حمیدہ کے لیے اپنی خوشی کو چھپانا ناممکن ہو گیا، تاہم اس نے موقع غنیمت جانا اور چہرہ پکا کر کے تفصیل سے پوچھ گچھ کر ڈالی۔ پتہ یہ چلا کہ نکی کو تو کوئی لڑکا بھی پسند نہیں اور نہ ہی وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ حمیدہ نے بظاہر کہا کہ لڑکا اچھا لگا تو وہ ہاں بھی کر سکتی ہے، کیونکہ لڑکیوں کی شادی تو کرنی ہی ہوتی ہے۔ اس پر نکی خوشامدیں کرنے لگی۔ اگلے روز لڑکا اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آیا۔ حمیدہ نے لڑکے کو بھی دیکھا، وہ اسے بہت اچھا لگا۔ اگر اس کے ذہن میں عبدالحق نہ ہوتا تو وہ اس لڑکے کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ماں اور بہن کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اچھے گھر کے ہیں۔
लड़का थोड़ी देर बैठा, शायद उन दोनों को लेकर आया था। ये कहकर चला गया कि जब वो फोन कर देंगी तो वो उन्हें ले जाने के लिए आ जाएगा। ये भी उसकी शराफत की दलील थी। लड़के के जाने के बाद उसकी माँ ने झिझकते झिझकते रिश्ते की बात शुरू की। उनके अंदाज में आजिज़ी और शाइस्तगी थी। मुझे आप लोग भी अच्छे लगे और आपका बेटा भी, हमीदा ने सच्चाई से कहा, लेकिन हमें इस पर सोचना और मशवरा करना होगा। जी ज़रूर, लड़के की माँ ने कहा, शादी तो जिंदगी भर का मामला होता है। आप अपना फ़ोन नंबर निकी को दे दीजिए। उन्होंने बेटे को फ़ोन करना चाहा तो हमीदा ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, गाड़ी मौजूद है, हमारा ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। उनके जाने के बाद निक्की खुश खुश उसके पास आई। आपने उन्हें मना कर दिया ना दादी अम्मा? नहीं निक्की, अभी तो मैंने उनसे सोचने के लिए वक्त मांगा है। निक्की एकदम बुझ सी गई। ये क्या किया आपने दादी अम्मा? मैंने कहा था ना। तू तो बच्ची है निक्की, इन बातों को नहीं समझती। ऐसे मना तो नहीं किया जाता कि दूसरों को बेइज्जती महसूस हो। हमीदा ने उसे गौर से देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि तू ये मामला मुझ पर छोड़ दे, होगा वही जो तू चाहेगी। ठीक है दादी अम्मा, निक्की ने कहा, लेकिन वो अब भी बेचैन थी। हमीदा को उसके अंदाज से शुबा होने लगा कि वो ज़रूर किसी को पसंद करती है, वरना इस रिश्ते से इनकार के लिए इतनी बेताब ना होती। इस बात ने उसे फिर तशवीश में मुब्तला कर दिया। निक्की, मुझे सच सच बता, तुझे कोई अच्छा लगता है? उसने पूछा। इस पर निक्की ने ऐसी शिकायत भरी नज़रों से उसे देखा कि उसका दिल कटकर रह गया। मैं झूठ नहीं बोलती दादी अम्मा, उसने कहा। घर से बाहर, कॉलेज में या कहीं भी मैं किसी को नज़र उठाकर देखती ही नहीं, तो मुझे कोई अच्छा कैसे लगेगा? और मुझे कोई शौक भी नहीं है ऐसी बातों का। उसके लहजे में ऐसी सच्चाई थी कि हमीदा दिल की गहराई तक मुतमईन हो गई। लेकिन ये बात भी उसकी समझ में आ गई कि घर में बेरी का दरख्त ऊंचा हो गया है और अब रिश्तों के पत्थर आते ही रहेंगे। उसके दिल की गहराई से दुआ निकली कि बस अब अब्दुल हक वापिस आ जाए, जो होना है हो जाए। कराची में उन्हें 6 साल हो गए थे। नूरबानो के लिए वो बनबास था, लेकिन वही उसका हिफाजती किला भी था। इसके बावजूद वो यहाँ खुद को बहुत तन्हा महसूस करती। यहाँ बस एक आरिफ का ही घर था उसके लिए। आदमी का कोई ना हो तो उसे सब्र आ जाता है। जैसे अम्मी और बहनों को खोकर उसे आया था, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने उसे बहुत नवाजा था। उसे इतनी मोहब्बतें मिली थी कि शायद वो नाकदरी करने लगी थी। उसे अब्दुल हक मिला, अम्मा मिली, उन्होंने हमेशा उसे बेटी समझा, वैसी ही मोहब्बत की। दरमियान में ये पेच ना आ जाता तो, मगर नहीं, वो जानती थी कि दरहकीकत बात इस पेच की नहीं है। चलो अम्मा को हटाओ, और भी तो कितने लोग थे जो उससे मोहब्बत करते थे। जुबैर और राबिया, फिर जरीना और डॉक्टर साहब का घराना, मसूद साहब और उनका घराना। लेकिन उसने कभी किसी की कदर नहीं की। वो नहीं चाहती थी कि उसके और अब्दुल हक के दरमियान कोई आए, और इसी की वजह से उसने शादी से पहले रमज़ान की ताक रातों में वो नाकिस दुआ की जो उसके लिए बद्दुआ बन गई, जिस पर अब वो पछताती थी, तौबा करती थी। लेकिन लगता था कि ना उसकी तौबा कभी कबूल होगी और ना उसकी वो मकबूल जाहिलाना बद्दुआ अब कभी साकित होगी। इन्हीं खराब मामलात की वजह से तो वो इस तबादले पर खुश हुई थी। वो जो अपने और अब्दुल हक के दरमियान औलाद का वजूद भी गवारा नहीं करती थी, अब उसके सर पर सोकन की तलवार लटक रही थी। किसी का उसके और अब्दुल हक के बीच में आना तो बहुत छोटी बात थी, यहाँ तो अब्दुल हक को बांटने की नौबत आ रही थी। ऐसे में यह तबादला उसके लिए बड़ी नेमत था। वो एक बड़ी मुश्किल से बचकर यहाँ चली आई थी, लेकिन यहाँ की तन्हाई में उस पर खुला कि वो मोहब्बतें कितनी बड़ी नेमत थीं जिनकी वो नाकदरी करती रही थी। वो सब लोग कितनी इज्जत करते थे उसकी, कितना ख्याल रखते थे उसका, और अब यहाँ आरिफ की बीवी के सिवा कोई उसे पूछने वाला भी नहीं था, और वो भी कुछ इसी तरह की थी। अभी खुश मिजाज है और अभी एक पल में बदमिजाज और बेमुरवत। बहरहाल वो फिर भी गनीमत थी। तो एक बहुत बड़े नुकसान से बचने के लिए ये काले पानी की सज़ा उसने गवारा कर ली थी। लेकिन सब लोग उसे याद आते थे, और अर्जुमंद को तो वो दिन में सैकड़ों बार याद करती थी। वो तो उसकी बिछड़ी हुई महबूब बहन थी जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से दोबारा उससे मिला दिया था। वो तो वहाँ भी उसे देख देख कर जीती थी। काश सिर्फ वो उसके साथ कराची आ गई होती, लेकिन फिर उसके साथ हमीदा भी होती। नूरबानो तबन दूर अंदेश थी। ये तबादला ऐन उस वक्त हुआ था जब हमीदा उसके गले में सोकन का तोक डालने ही वाली थी। उसने उस वक्त सोच लिया था कि वो जब भी कराची से वापस आए, चाहे आर्जी तौर पर ही आए हों, सोकन का मरहला फिर सामने आएगा। इससे बचने की एक ही तदबीर थी, लाहौर वापस ना जाना, और ये आसान काम नहीं था, मगर उसने इसकी तरकीब सोच ली थी।
اور کراچی آتے ہی اس نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ کراچی آئے انہیں 10 دن ہی ہوئے تھے کہ اس نے عبدالحق سے کہا، یہاں آنے کے بعد سے مجھے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد رہنے لگا ہے۔ آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، عبدالحق نے بے پرواہی سے کہا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن 1 مہینہ ہوا ہوگا کہ اس نے پیٹ کے شدید درد کا پہلا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ صرف پیٹ پکڑ کر تڑپنا ہی کافی نہیں تھا، چہرے پر شدید اذیت کا تاثر بھی لانا تھا۔ وہ بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے صرف اتنا تصور کرنا تھا کہ حمیدہ عبدالحق کی دوسری شادی کرا رہی ہے، پھر وہ عبدالحق کی سہاگرات کا تصور کرتی اور اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ عبدالحق دہل کر رہ گیا۔ وہ اسے اسپتال لے کر گیا، بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہوتا کیسے؟ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ نور بانو نے ایک بات کا خیال رکھا تھا، پیٹ کا وہ درد روز کا معمول نہیں تھا، وہ تو مہینے میں 1 بار اٹھتا تھا اور وہ 4-5 دن شدید اذیت میں نظر آتی۔ اس کے بعد وہ کافی دنوں تک ٹھیک رہتی۔ فون پر ان کی لاہور بات ہوتی رہتی تھی۔ ابتدا میں تو اس نے عبدالحق کو اپنی صحت کے مسئلے پر بات کرنے ہی نہیں دی۔ چھوڑیے، اب ایسا بھی نہیں، وہ لوگ سنیں گے تو بلا وجہ پریشان ہوں گے۔ لیکن جب عید کی چھٹیوں پر لاہور جانے کا معاملہ سامنے آیا اور عین وقت پر اسے شدید درد اٹھا تو عبدالحق کو بتانا ہی پڑا۔ اماں، میں عید پر لاہور نہیں آ سکوں گا، نور بانو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ کیا ہوا اسے؟ حمیدہ نے تشویش سے پوچھا۔ یہاں آتے ہی پیٹ میں تکلیف کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اسے دورے سے پڑتے ہیں اماں۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا اماں، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ہوا پانی کی تبدیلی لگتی ہے، شاید یہی بات ہے، مگر اماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ اچھا تو فکر نہ کر، علاج کراتا رہ، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے تو بس یہ غم ہے اماں کہ عید تمہارے بغیر… دور ہونے سے کیا ہوتا ہے پتر، میں تو ہر وقت تجھے یاد کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں تیرے لیے۔ پھر بھی اماں تو غم نہ کر پتر۔ عید کے بعد بقرعید بھی نکل گئی، علاج چلتا رہا، ڈاکٹر بدلتے رہے، افاقہ نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ عبدالحق کی پریشانی بڑھتی رہی۔ اگلی عید پر پھر وہی صورتحال تھی، پھر وہی معذرت، پھر وہی دلاسے، وہی عید کی تنہائی، وہی اپنوں کی یادیں۔ کراچی تمہیں راس نہیں آیا، عبدالحق نے اس سے کہا۔ ہونے والی بات تو کہیں بھی ہو جاتی، کہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوا۔ عبدالحق مصر تھا۔ وقت وقت کی بات ہے، میں سوچتا ہوں ہم واپس لاہور چلیں۔ یہ سن کر نور بانو کی جان نکل گئی، لگتا تھا طبیعت پھر خراب ہو رہی ہے۔ تبادلہ ہو سکتا ہے آپ کا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیسے؟ میں ملازمت چھوڑ دوں گا۔ نہیں، ایسا تو سوچیے گا بھی نہیں، نور بانو نے تڑپ کر کہا۔ چچا جان کو کتنا دکھ ہوگا، اور یہ تو قومی خدمت ہے، مگر تمہاری زندگی سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں۔ کیسی بات کرتے ہیں آپ اماں کو چھوڑ کر آ گئے۔ آپ نے تو اس وقت بھی نوکری چھوڑنے کو کہا تھا، لیکن اماں کا دل دیکھیں، انہوں نے آپ کو منع کر دیا۔ میں تو اماں کے قدموں کی خاک بھی نہیں، میری وجہ سے آپ 2 بڑوں کو دکھ پہنچائیں، یہ میں گوارا نہیں کر سکتی۔ عبدالحق بہت متاثر ہوا اس کے ایثار سے۔ لیکن نور بانو… کچھ نہیں جناب، جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے، یہاں ہو یا وہاں ہو۔ آپ ایسی باتیں کریں گے تو میں اپنی تکلیف آپ سے چھپانا شروع کر دوں گی، کچھ بھی گزر جائے مجھ پر بتاؤں گی ہی نہیں آپ کو۔ نہیں نور، ایسا غضب کبھی نہ کرنا، تمہیں میری قسم۔ عبدالحق گھبرا گیا۔ بس تو آپ بھی میری وجہ سے نوکری چھوڑنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیے گا۔ یوں بات ختم ہو گئی۔ عبدالحق پر بھی اس کی دھاک بیٹھ گئی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بات کب تک نبھائی جا سکے گی۔ اگلی عید پر بھی ظاہر ہے کہ وہی صورتحال تھی، لیکن نور بانو بہرحال تنوع کی قائل تھی۔ بس بہت ہو گئی، اس نے غصے سے کہا، میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی، اس بار کم از کم آپ تو چلے ہی جائیں۔ عبدالحق نے حیرت اور تعصب سے اسے دیکھا۔ تمہیں اکیلا چھوڑ کر؟ اکیلا کیوں؟ عارف بھائی کا پورا گھرانہ موجود ہے، میں اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالنے کا عادی نہیں ہوں۔ نور بانو کو موقع مل گیا، وہ رونے لگی۔ عبدالحق گھبرا گیا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا اچانک؟ اب میں بوجھ ہو گئی نا آپ کے لیے؟ اللہ دشمن کو بھی بیماری سے محفوظ رکھے، سچ ہے کہ تندرستی بڑی نعمت ہے۔ عبدالحق کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا نور بانو نے اس کی بات کاٹ دی۔ بخدا مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ تو مقدر کی بات ہے کہ پردیس میں مجھے یہ بیماری لاحق ہو گئی۔ وہاں ہوتی تو اماں، ارجمت اور سب لوگوں کا سہارا ہوتا، آپ پر اتنا بوجھ بھی نہ پڑتا۔ اب یہاں تو آپ اکیلے ہیں،
بوجھ تو آپ کو بڑا ہی لگے گا نا، لیکن پھر بھی میں آپ کو ملازمت نہیں چھوڑنے دوں گی۔ ارے میری بات تو سن لو، عبدالحق نے بے بسی سے کہا۔ بدقسمتی سے غلط لفظ نکل گیا زبان سے۔ میں ذمہ داری کہنا چاہتا تھا، بوجھ نہیں۔ کیا تم میری ذمہ داری نہیں ہو؟ یہی تو رونا ہے کہ ذمہ داری بوجھ بن گئی ہے آپ کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک تو میں سب سے بچھڑ کر رہ گئی، نور بانو نے فریاد کرنے والے انداز میں کہا۔ اس پر یہ بیماری، اب تہوار تو اپنے لوگوں کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں، پردیس میں کیا تہوار؟ کیسے میرا دل تڑپتا ہے اماں سے ملنے کو، لیکن نہیں جا سکتی، اور جانتی ہوں کہ میرا یہ حال ہے ان کے بغیر تو آپ کا کیا حال ہوگا۔ آپ تو مجھ سے بہت زیادہ چاہتے ہیں انہیں، آپ کی تو وہ ماں ہیں، اسی لیے تو میں نے کہا کہ مجھے چھوڑیں، آپ اس بار عید پر گھر ضرور چلے جائیں، لیکن آپ نے تو بوجھ قرار دے کر دل ہی توڑ دیا میرا۔ میری بات سنتی سمجھتی ہی نہیں ہو، اپنی ہی کہے جاتی ہو۔ عبدالحق نے بڑی مشکل سے اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پایا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ عارف بھائی بہت اچھے ہیں، اپنوں جیسے ہیں، لیکن خدا نخواستہ تمہاری طبیعت خراب، رضوانہ بھابھی بھی تو ہیں، بچے بھی تو ہیں، میں تمہیں کسی اور پر چھوڑ کر چلا جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ 3 دن ہی کی تو بات ہے۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ نور بانو کو لگا کہ عبدالحق کے اندر اس خیال کی قبولیت سر اٹھا رہی ہے، تو اس نے جلدی سے پینترا بدلا۔ میں جانتی ہوں کہ رضوانہ بھابھی بہت تنگ مزاج ہیں، پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی کبھی ایسے ہو جاتی ہیں جیسے جانتی ہی نہیں، لیکن بہرحال زیادہ وقت تو خیال ہی رکھتی ہیں میرا۔ اب یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ کبھی آپ کے پیچھے میری طبیعت خراب ہی نہیں ہوئی، پھر بھی بہت اچھی ہیں وہ۔ عبدالحق خود بھی اس طرف سے متردد تھا۔ جو عورت شوہر کا خیال نہ رکھے، جو اس کی ذمہ داری ہوتا ہے، وہ کسی اور کی کیا فکر کرے گی؟ وہ ایسی نہ ہوتی تو عارف بھائی زیادہ وقت گھر سے دور گزارنے کی کوشش کیوں کرتے؟ سو اس نے دل میں حتمی فیصلہ کر لیا۔ دیکھو نور بانو، یہ بچھڑنا اور ملنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مجھے اس کا بہت تجربہ ہے، سو میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ جب اللہ کی مرضی ہوئی مل جائیں گے، لیکن وہاں لوگ یہ بھی تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ کیوں سمجھیں گے؟ بیماری پر کسی کا اختیار ہوتا ہے بھلا؟ پھر بھی یہ تیسری عید ہوگی، کوئی کہے نہیں لیکن دل میں تو سوچ سکتا ہے۔ نہیں، میں نہیں مانتا۔ دیکھیں، لوگ بدگمانی بھی تو کرتے ہیں، اور جبکہ وجہ بھی موجود ہو۔ عبدالحق اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہاں کوئی بدگمانی کرنے والا نہیں، وہ سب تو الٹا ہمارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، اس نے کہا، پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا۔ بدگمانی کرتے ہوئے تو میں نے بس تمہیں ہی دیکھا ہے۔ نور بانو کو احساس ہوا کہ وہ معقولیت کی لکیر سے آگے بڑھ گئی ہے۔ جی ہاں، میں تو خیر بری ہوں ہی، میں نے یہ نہیں کہا۔ اب کمزوریاں تو ہر آدمی میں ہوتی ہیں، مجھ میں تم سے زیادہ ہیں، البتہ یہ میرا مشاہدہ ہے کہ تم بدگمانی بہت کرتی ہو، تم دوسروں کی محبت اور خلوص پر کبھی یقین نہیں کرتی، ہمیشہ شک ہی کرتی ہو۔ بدگمانی تو سبھی کرتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کوئی منہ سے نہیں کہتا۔ میں کہہ دیتی ہوں، مجھے منافقت نہیں آتی۔ اب یہ تو بہت برا لفظ ہے، اور سوچو تو کن لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہی ہو تم؟ اب عبدالحق کے لہجے میں برہمی تھی۔ نور بانو کو احساس ہوا کہ معاملات بگڑ رہے ہیں۔ آپ خواہ مخواہ بات بڑھا رہے ہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ میں آپ سے بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ اس بار آپ عید پر گھر چلے جائیں، اور اب میں جو تم سے کہہ رہا ہوں چاہتا ہوں کہ تم اسے ہمیشہ یاد رکھو۔ عبدالحق نے کہا، آئندہ کبھی مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کرنا، جب میں جانے کا فیصلہ کروں گا تو خود ہی تمہیں بتا دوں گا۔ نور بانو کا دل خوش ہو گیا، اس کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، تاہم اس نے سہمے ہوئے لہجے میں عبدالحق سے کہا، آپ مجھ سے ناراض ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تم جانتی ہو کہ میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، میں تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب اگر اس سلسلے میں کوئی بھی تم سے شکایت کرے تو تم اسے یہ بات بتا سکتی ہو کہ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہم کبھی لاہور نہیں گئے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ ٹھیک ہے، بس آپ مجھ سے خفا نہ ہوں۔ اس کے بعد بھی عید کے عرصے میں ہمیشہ اس کی طبیعت خراب ہوتی رہی، ہر بار وہ عبدالحق سے یہی کہتی کہ میں کچھ کہوں گی تو آپ خفا ہو جائیں گے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ اس بار، اور ہر بار عبدالحق اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا۔ تم ایک بار کی بات سنتی کیوں نہیں ہو؟ اور وہ چپ ہو جاتی۔ یوں 6 برس گزر گئے۔ کراچی میں محفوظ تو تھی لیکن مطمئن نہیں تھی، اسے لگتا تھا کہ لاہور میں حمیدہ تیار بیٹھی ہوگی۔ ادھر عبدالحق وہاں پہنچا اور ادھر اس کی دوسری شادی۔
بہتری اسی میں تھی کہ وہ کراچی ہی میں رہیں، لاہور نہ جائیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ مستقل حل نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو انہیں لاہور جانا ہی ہوگا۔ اب یہ ہر سال ہر ماہ اس سے اپنی طبیعت خراب کرنی ہوتی تھی۔ اگر فرضی بیماری کو صرف عید بقرعید تک محدود کر دیا جاتا تو وہ مشتبہ قرار پا سکتی تھی۔ دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ طبیعت ٹھیک ہونے کی صورت میں عبدالحق اچانک کسی بھی وقت لاہور جانے کا پروگرام بنا سکتا تھا۔ چھٹی لینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، کیونکہ چھٹی وہ کبھی کرتا ہی نہیں تھا۔ سو ہر ماہ پیٹ کے درد کا دورہ اس کی مجبوری تھی، علاج اس کا مسلسل ہو رہا تھا۔ رضوانہ بھابی نے روحانی علاج کی تجویز پیش کی تو وہ ڈر گئے۔ وہ جانتی تھی کہ بیشتر جعلی بزرگ ہوتے ہیں جن کا مقصد ضعیف الاعتقاد لوگوں کو لوٹنا ہوتا ہے، لیکن ان کے درمیان کہاں کوئی برگزیدہ ہستی موجود ہے، اس کا کسی کو کہاں پتہ چلتا ہے۔ اس کا تجربہ اسے لاہور میں ہو گیا تھا، جہاں ایک بزرگ نے حمیدہ کے سامنے تقریباً اس کی پول کھول دی تھی۔ اس نے حمیدہ سے اسے ساتھ لانے کو کہا تھا اور اس نے ڈر کے مارے صاف انکار کر دیا تھا۔ بات صحیح معنوں میں خراب ہی وہیں ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں تو وہ یہاں جلا وطنی کی سزا بھگت رہی تھی۔ ایک دن رضوانہ بھابی نے عبدالحق کے سامنے یہ تذکرہ چھیڑ دیا، ایک بابا ہیں، کیسا ہی مریض چلا جائے شفایاب ہوتا ہے، لیکن نور بانو مانتی ہی نہیں۔ عبدالحق نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، اس میں حرج ہی کیا ہے، چلی جاؤ نا۔ آپ بھی اس ضعیف الاعتقادی پر یقین رکھتے ہیں؟ نور بانو نے شکایتاً کہا، فضول باتیں مت کرو، میں صرف اللہ پر یقین رکھتا ہوں، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندوں کا انکار تو نہیں کر سکتا۔ پہچان بھی ہے آپ کو ان کی، اب چہرے پر تو کسی کے نہیں لکھا ہوتا، تو ان کی امید پر آدمی جعلی بزرگوں سے کیوں دھوکہ کھائے؟ رضوانہ کو یہ بات بہت بری لگی۔ میں جو کہہ رہی ہوں کہ بابا صرف کچھ پڑھ کر دم کرتے ہیں اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، میں نہیں مانتی۔ دیکھو نور بانو، اس شہر کا کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جس کے پاس میں تمہیں لے کر نہیں گیا، مگر کوئی تمہارے مرض کی تشخیص بھی نہیں کر سکا، کوئی تمہارے مرض کی نوعیت بھی نہیں سمجھ سکا، لیکن دوا سے مجھے آرام تو آتا ہے نا، وقتی طور پر۔ بیماری ختم تو نہیں ہوتی، وہ بس تمہیں درد روکنے کی دوا دیتے ہیں جو مسئلے کا حل نہیں۔ عبدالحق نے کہا، اس کا ایک ہی مطلب ہے، یہ کہ تمہاری بیماری روحانی ہے اور اس کا علاج بھی روحانی ہونا چاہیے۔ نہیں بھائی، میں تو اسے شرک سمجھتی ہوں، نور بانو نے کہا۔ اس کے بعد عبدالحق کے لیے کچھ کہنا ممکن نہیں تھا، لیکن رضوانہ 3 دن تک اس سے منہ پھلا کے رہی۔ دوا تو اسے مستقل طور پر کھانے کے لیے دی جاتی تھی، لیکن کیونکہ وہ جانتی تھی اس لیے عام دنوں میں وہ دوا کھانے کے بجائے اسے تلف کر دیتی تھی، لیکن جتنے دن وہ پیٹ میں درد کی اداکاری کرتی اسے دوا کھانی پڑتی، کیونکہ اس عرصے میں عبدالحق خود اپنے ہاتھ سے اسے دوا کھلاتا۔ وہ طبعاً وہمی تو تھی ہی، جبکہ یہاں صورتحال یہ تھی کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے دوا استعمال کر رہی تھی۔ اسے دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں اس کے نتیجے میں اسے سچ مچ کوئی بیماری لاحق نہ ہو جائے۔ کراچی میں رہتے ہوئے 6واں سال شروع ہوا تھا کہ ایک دن اچانک سچ مچ اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہ ماہیے بے آب ہو گئی۔ اس وقت عبدالحق بھی دفتر گیا ہوا تھا، اس کی چیخیں نکل گئیں، لیکن پڑوس میں رضوانہ اور اس کے بچوں تک آواز نہیں پہنچی۔ اسی روز پہلی بار اس نے اپنی خوشی سے وہ دوا استعمال کی جو وہ تلف کر دیا کرتی تھی۔ دوا کے استعمال کے آدھے گھنٹے بعد اس کا درد تھم گیا، لیکن اس وقت تک وہ پسینے میں نہا چکی تھی اور کمزوری ایسی تھی کہ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس سے اٹھ کر بیٹھا بھی نہیں گیا، جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ دیر تک وہ بستر پر پڑی رہی۔ رضوانہ اتفاق سے کچھ لینے کے لیے آئی تو اس نے دیکھا کہ نور بانو کا چہرہ پیلا پڑا ہے اور وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس نے فون کر کے عبدالحق کو دفتر سے بلوا لیا۔ عبدالحق پریشان ہو گیا کیونکہ شدید درد کے دوران بھی اس نے نور بانو کو کبھی اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے اس ڈاکٹر کے پاس لے گیا جس کے وہ ان دنوں زیر علاج تھی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ السر کا معاملہ ہے، معدے کے منہ میں واضح طور پر ورم ہے۔ تو پھر آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ عبدالحق نے پوچھا۔ پہلے تو دواؤں سے علاج کریں گے، ٹھیک نہ ہوا تو پھر آپریشن کرانا ہوگا۔ اس بار ڈاکٹر نے بڑی سختی سے پرہیز کی تاکید کی، لیکن نور بانو نے اسے اہمیت نہیں دی۔ اس کے نزدیک اس سے کوئی بیماری تھی ہی نہیں، یہ تو ان دواؤں کا فساد تھا جو وہ بے ضرورت استعمال کرنے پر مجبور تھی، اس لیے اس نے پرہیز پر مطلق توجہ نہیں دی۔ ڈاکٹر نے دوا تبدیل کر دی تھی، لیکن وہ اس دوا کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہی تھی۔ دوا وہ لیتی ہی نہیں تھی، البتہ چند ایک بار درد اٹھا تو اس نے دوا لے لی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس بار دوا اس کے لیے ضروری ہے اور دوا نہ لینا اس کے مرض کو پیچیدہ کر رہا ہے۔ اس بار عید آئی تو اس کی طبیعت سچ مچ اتنی خراب تھی کہ اداکاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہہ دیا کہ اب آپریشن ناگزیر ہو گیا ہے۔
آپریشن کا سن کر تو نور بانو کے ہوش اڑ گئے. اس کا پیٹ کاٹا جائے گا، یہ تصور ہی اس کے لیے سوہانی روح تھا. اس نے تو واویلا مچا دیا. میں تو آپریشن نہیں کراؤں گی، معمولی سا آپریشن ہے، خواہ مخواہ گھبرا رہی ہو. عبدالحق نے اسے سمجھایا. معمولی سا؟ ارے پیٹ کاٹا جائے گا میرا. کچھ بھی نہیں ہوتا، تم فکر نہ کرو. نہیں، میں نہیں کراؤں گی آپریشن. یوں تو بڑا نقصان ہو جائے گا خدا نخواستہ. نور بانو چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی. مرنا ہی ہے تو اپنوں میں جا کر کیوں نہ مروں. بس آپ مجھے لاہور لے چلیں. چلو ٹھیک ہے، میں چھٹی کی بات کرتا ہوں. نور بانو بیٹھ کر سوچتی رہی. اب اسے لاہور جانا تھا، اور کون جانے کہ وہ زندہ بچے یا نہ بچے. اب حمیدہ تو اپنی مرضی کر کے رہے گی، تو کیا وہ ہار جائے گی؟ نہیں، ہارنا تو نہیں ہے اسے. اور سوچ سوچ کر ایک حل اس کی سمجھ میں آ گیا. وہ حمیدہ کو کیوں کچھ کرنے دے، وہ سب کچھ خود ہی نہ کر لے. اور جب متاع جان لوٹانی ہی ہے تو کسی غیر پر کیوں لوٹائی جائے. عبدالحق کے لیے کراچی میں وہ 6 سال سزائے قید بامشقت کے تھے، لیکن طبعاً وہ قناعت پسند تھا. سمجھتا تھا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور ایمان رکھتا تھا کہ اس میں نہ صرف اس کی بلکہ سبھی کی بہتری ہے. اور جب آدمی زندگی کو اللہ کی رضا سمجھ کر گزارے تو مشکل بھی مشکل نہیں رہتی، آسان ہو جاتی ہے. سو وہ عرصہ اس کے لیے اتنا ناخوشگوار بھی نہیں رہا. یہ ضرور ہے کہ وہ اماں کو اور سب لوگوں کو یاد کرتا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ نور بانو کی بیماری کی وجہ سے وہ ان سے ملنے کے لیے ایک بار بھی لاہور نہ جا سکا. یہ نور بانو کی بیماری کا معاملہ بھی عجیب تھا. اس جیسا بدگمانی سے بچنے والا آدمی بھی بدگمانی کا شکار ہو گیا. بات ہی ایسی تھی. ویسے تو مہینے میں ایک بار وہ درد ضرور اٹھتا تھا اور کئی دن تک رہتا تھا، لیکن عید بقرعید سے تو جیسے اس درد کو دشمنی تھی. وہ عید پر لاہور جانے کا پروگرام بناتا اور ادھر وہ درد نور بانو پر حملہ آور ہو جاتا. نتیجتاً لاہور جانے کا پروگرام دھرا رہ جاتا. عبدالحق کو حمیدہ اور نور بانو کی چپکلش کا علم تھا، اور وہ اس کے سبب سے بھی واقف تھا. ایسے میں بدگمانی تو فطری تھی. اسے افسوس ہوتا تھا کہ نور بانو اس پر بھی بھروسہ نہیں کرتی، اور اماں کو تو وہ سمجھتی ہی غلط ہے. لیکن تیسری عید پر جب نور بانو کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ ضد کرنے لگی کہ وہ اسے اس حال میں چھوڑ کر ہی لاہور چلا جائے. اس دن اس کی بدگمانی دور ہوئی. وہ بہت شرمندہ ہوا اور نور بانو پر اسے بہت پیار آیا. اس روز اس نے رب کی مرضی کے سامنے پوری طرح سر جھکا دیا. اس نے نور بانو سے سختی سے کہہ دیا کہ یہ معاملہ اس کا ہے، اس میں وہ بھی اس سے ضد نہ کرے. اور اب 6 سال بعد آپریشن کی نوبت آئی تو اسے پتا چلا کہ وہ درد حقیقی تھا. اس کی بدگمانی بہت پیچھے کی بات تھی، مگر پھر بھی اس کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی. ان 6 برسوں میں اسے سب سے زیادہ فکر حمیدہ کی صحت کی طرف سے رہی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس معاملے میں خیر ہی رہی. موسمی بیماری کی بات الگ، ورنہ اسے کبھی پتہ نہیں چلا کہ اماں بیمار ہوئی ہیں. وہ ہر روز ان کے لیے خاص طور پر دعا کرتا تھا. اس عرصے میں ٹیلی فون بہت بڑا سہارا تھا. ہفتے میں ایک بار وہ لاہور فون ضرور کرتا تھا اور سبھی سے بات ہو جاتی تھی. حمیدہ کو تو فون پر بات کرنا عجیب لگتا تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر بات نہیں کرتی تھی. ارجمند کا بھی یہی حال تھا. لگتا تھا کہ اس کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی موضوع ہی نہیں ہے. البتہ زبیر تفصیل سے بات کرتا تھا. وہ زمینوں کے معاملات پر اس سے مشورے بھی لیتا تھا. دوسری طرف سے ارجمند بھی باقاعدگی سے فون کرتی تھی، لیکن وہ عام طور پر اس وقت فون کرتی تھی جب وہ دفتر میں ہوتا تھا. قدرتی طور پر اسے نور بانو سے اور نور بانو کو اس سے بہنوں جیسی محبت تھی. جب بھی ارجمند کا فون آتا تو دفتر سے واپسی پر نور بانو اسے بتاتی. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ لاہور کی تفصیلی خیر خبر تو انہیں ارجمند سے ہی ملتی تھی. عبدالحق کبھی سوچتا کہ ارجمند اس سے جھجکتی ہے. شاید بچپن میں نادانی میں اس کے بارے میں اپنی کی ہوئی باتیں اس میں جھجک پیدا کرتی ہیں. اب وہ بھی اسے نہیں سمجھا سکتا تھا کہ اس نے کبھی بھی اس کی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا. لیکن اسے یاد تھا کہ وہ لاہور میں اسے پڑھاتا رہا تھا. پڑھائی کے دوران اس کے انداز میں حیا تو ضرور ہوتی تھی، لیکن وہ اس سے جھجکتی بالکل نہیں تھی. شاید وہ بھی اپنے بچپن کی احمقانہ سوچ کو بھلا چکی تھی. تو پھر اب اس دوری پر یہ جھجک کیسی؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. اس کے تصور میں وہ اب بھی وہی چھوٹی سی بچی تھی، بہت سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والی سمجھدار بچی. اور ان کے درمیان قرآنی آیات کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہوئی تھی وہ اسے کبھی نہیں بھولا تھا، بلکہ اس گفتگو کے حوالے سے تو وہ اسے اور بھی عزیز ہو گئی تھی. اپنے محبوب لوگوں سے دوری کے وہ 6 برس اس کے لیے بیکار بہرحال نہیں تھے. اس عرصے میں بہت کچھ ہوا اور اس نے بہت کچھ سیکھا. اسے بڑے قیمتی تجربات اور مشاہدات بھی حاصل ہوئے. سچ تو یہ ہے کہ اسے بڑی خوشیاں بھی ملی. ملکی اور قومی سطح پر بھی اس عرصے میں بہت کچھ ہوا.
اس نے ایک اہم بات سیکھ لی، بظاہر منفی نظر آنے والے واقعات اور معاملات مثبت نتائج بھی لاتے ہیں، اور اس عرصے میں اس کا یہ ایمان بھی پختہ ہوا کہ پاکستان اللہ کی خاص رحمت ہے، اور انشاءاللہ پاکستان سے اللہ کو عالم اسلام کے لیے بہت بڑے کام لینے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام، نام نہاد جمہوریت اور آئے دن بدلتی حکومتوں کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ قوم ایک اچھے آئین سے بھی محروم تھی۔ اختیارات اور اقتدار کا سرچشمہ گورنر جنرل کا عہدہ تھا۔ عبدالحق کے خیال میں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی۔ قوم بظاہر آزاد ہو چکی تھی، لیکن ذہنی آزادی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ گورنر جنرل کا عہدہ برقرار رکھنے کے نتیجے میں انگریزوں کی ذہنی غلامی سے نجات نہیں مل پا رہی تھی۔ تمام قوانین ہی انگریزوں کے زمانے کے چل رہے تھے۔ گورنر جنرل کا عہدہ تو غیر ملکی آقاؤں کے اقتدار کی علامت تھا۔ پہلے گورنر جنرل انگریز ہوتا تھا اور وہ مطلق انسان ہوتا تھا، کم از کم ہندوستان میں تو وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ انگریز اقتدار میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر وہاں چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام سرے سے موجود نہیں تھا، جو کہ جمہوریت میں بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی پوری طرح منمانی کرنے کے قابل نہ رہے۔ دنیا بھر میں یہ اصول رائج ہے کہ ریاست 3 ستونوں پر قائم ہوتی ہے: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، اور جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں یا تو بادشاہت قائم ہوتی ہے یا آمریت۔ ایک جمہوری ملک میں ان تینوں ستونوں کے درمیان توازن کے ساتھ طاقت تقسیم کر دی جاتی ہے، پھر ایک مضبوط نظام کے تحت وہ تینوں چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں۔ یہاں سب کچھ گورنر جنرل کے پاس تھا اور کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس لیے سیاسی جوڑ توڑ، ریشہ دوانیوں اور سازشوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، جس کے نتیجے میں مستحکم حکومت قائم ہی نہیں ہو پاتی تھی۔ 1956 میں آئین بنا، اگرچہ بہت اچھا آئین نہیں تھا، لیکن بہرحال آئین تو تھا۔ آئین سے محروم قوم کی حیثیت تو افریقہ کے پسماندہ علاقے میں پائے جانے والے جنگلیوں کے کسی قبیلے سے بھی حقیر ہوتی ہے، اس لحاظ سے وہ آئین غنیمت تھا۔ لیکن 1958 میں عجیب واقعہ ہوا۔ ملک میں پہلا مارشل لا لگا اور جنرل محمد ایوب خان نے آئین معطل کر کے اقتدار سنبھال لیا۔ سیاستدانوں کی زبان بندی کا قانون بنا دیا گیا، یعنی آزادی تقریر و تحریر پر قدغن لگا دیا گیا۔ یوں نام نہاد جمہوریت بھی ختم ہو گئی۔ اب ملک میں مکمل اور مسلم آمریت تھی۔ ایک مہذب ملک اور قوم کے لیے یہ امر نہایت شرمناک تھا، مگر کچھ عرصے کے بعد اس کے فوائد سامنے آنے لگے۔ آمریت کے سائے میں ہی صحیح، لیکن ایک مستحکم حکومت ملک میں پہلی بار قائم ہوئی تھی۔ پھر اقتدار کیونکہ بہرحال غصب کیا گیا تھا، تو غصب کرنے والے کو کچھ کر کے دکھانے کا خیال بھی تھا، اور اکیلا آدمی کچھ کر نہیں سکتا، جبکہ یہاں تو ہر میدان میں کچھ کر کے دکھانا ضروری تھا۔ چنانچہ ہر فیلڈ کے بہترین لوگوں کو جمع کیا گیا۔ پہلی بار بہت غور و خوض کے بعد معاشی اور اقتصادی پالیسیاں بنانے کی طرف توجہ دی گئی۔ اس کے نتیجے میں ملک کے لیے ایک اقتصادی راہ کا تعین کیا گیا۔ اس بات کی ضرورت سمجھ لی گئی کہ زراعت پر مکمل انحصار ترک کر کے صنعت کو فروغ دینا ہوگا۔ یوں پہلا 5 سالہ منصوبہ سامنے آیا جس کے اہداف ترقی لانے والے تھے۔ عبدالحق خوش تھا کہ پرانی دبی ہوئی فائلیں حرکت میں آئی ہیں۔ اس کی اپنی بہت سی تجاویز پر عمل درآمد ہو رہا تھا اور کچھ کی اصلاح بھی کی گئی تھی۔ پہلی بار ملک و قوم کے لیے کچھ سوچا جا رہا تھا، اور صرف سوچا نہیں، اس پر عمل بھی کیا جا رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں ملک میں معاشی استحکام بھی آیا، بے روزگاری میں بھی کمی ہوئی اور روپے کی قیمت مستحکم ہو گئی۔ درآمدات کے مقابلے میں برآمدات بڑھی تو زر مبادلہ کی صورتحال بھی بہتر ہوئی۔ پہلی بار پاکستانی روپے کی قدر بھارتی روپے سے بڑھ گئی۔ پاکستان خوشحالی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مسعود صاحب سے بات ہوتی رہتی تھی، وہ بھی اس بات سے خوش تھے کہ صحیح سمت میں قدم اٹھایا جا رہا ہے اور کام ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اسے واپس بلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا کام بیکار نہیں گیا، اب اس سے استفادہ ہو رہا ہے۔ 6 برس کم نہیں ہوتے۔ 6 برس کی اس زندگی میں بے شمار یادگار واقعات پیش آئے، لیکن 3 واقعے ایسے تھے جنہیں عبدالحق کبھی بھلا نہیں سکتا تھا۔ تینوں کی نوعیت بھی الگ تھی اور اختتامی تاثر بھی مختلف تھا۔ ان میں سے ایک شفیق صاحب سے ملاقات کا تھا۔ اسے کراچی آئے 1 سال ہوا تھا کہ ایک دن عارف نے کہا، آج میرے ساتھ چلو عبدالحق۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ عبدالحق نے پوچھا۔ ایک بڑے صاحب علم آدمی ہیں، شفیق صاحب، کب سے سوچ رہا تھا کہ تمہیں بھی ملوا دوں ان سے۔ میں تو اکثر جاتا رہتا ہوں، اس بار کچھ زیادہ ہی عرصہ ہو گیا ان سے ملے ہوئے۔ کرتے کیا ہیں؟ کاروبار بچوں کے سپرد کر دیا ہے، اب تو بس لوگوں کی روحانی امداد کرتے ہیں۔ نجوم پر بڑی دسترس ہے ان کی، لیکن بہت عرصے سے ذائچہ بنانا چھوڑ رکھا ہے۔
عبدالحق کو ان میں بڑی کشش محسوس ہوئی۔ میں ضرور چلوں گا آپ کے ساتھ عارف بھائی۔ شفیق صاحب لالو کھیت میں رہتے تھے۔ وہ عارف کی گاڑی میں وہاں پہنچے۔ 18-20 سال کے ایک لڑکے نے دروازہ کھولا۔ عارف کو پہچان کر اس نے بڑے تپاک سے سلام کیا، ان دونوں سے ہاتھ ملایا اور بولا، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد اس نے مرکزی دروازے سے ذرا ہٹ کر ایک اور دروازہ کھولا۔ تشریف لائیے، اس نے کہا۔ وہ بہت سادہ سی بیٹھک تھی، چند کرسیاں تھیں، ایک صوفہ تھا اور سامنے ہی ایک چارپائی تھی جس پر صاف ستھری چادر بچھی ہوئی تھی۔ آپ بیٹھیے، بابا جان ابھی آ رہے ہیں، لڑکے نے کہا۔ پانی پیجیے گا؟ نہیں شکریہ۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ چند لمحے بعد شفیق صاحب کمرے میں آئے۔ عبدالحق نے اندازہ لگایا کہ ان کی عمر 65 کے لگ بھگ ہوگی، لیکن صحت اچھی تھی۔ وہ 55 سے زیادہ کے نہیں لگتے تھے۔ چہرے پر خوشنما داڑھی تھی جو پوری طرح سفید نہیں تھی۔ ان دونوں نے اٹھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ شفیق صاحب نے کہا، اس بار آپ بہت عرصے کے بعد آئے ہیں عارف صاحب۔ جی، مصروفیت کچھ زیادہ ہی رہی، عارف نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، لیکن یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ وہ عبدالحق کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ شاید انہوں نے اس کی بات سنی بھی نہیں تھی۔ عبدالحق کو بھی اس بات کا احساس تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ عارف نے جلدی سے متعارف کرایا، حضرت یہ میرے بہت اچھے دوست اور کولیگ ہیں عبدالحق، اور عبدالحق یہ شفیق صاحب ہیں، میرے بہت محترم بزرگ اور رہنما۔ شفیق صاحب نے جیسے اب بھی اس کی بات نہیں سنی۔ ماشاء اللہ، کیسا روشن چہرہ ہے اور کشادہ پیشانی، انہوں نے خود کلامی کسی انداز میں کہا۔ آپ بیٹھیے نا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ شفیق صاحب بھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ اپنے دوست کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ نا۔ ان کا تعلق لاہور سے ہے، پچھلے سال تبادلہ ہو کر یہاں آئے ہیں۔ پتہ نہیں دل کیوں ان کی طرف کھنچتا ہے، شفیق صاحب نے کہا۔ یہی تو کمال ہے حضرت، جو ملتا ہے یہی بات کہتا ہے۔ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے، میری کوئی خوبی نہیں۔ جس لڑکے نے اس کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولا تھا وہ چائے لے آیا، ایک پلیٹ میں بسکٹ تھے۔ شفیق صاحب اصرار کر کے انہیں کھلاتے رہے۔ پھر انہوں نے باتوں ہی باتوں میں عبدالحق سے پوچھا، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ابھی تک تو محروم ہوں، عبدالحق نے کہا۔ شادی کو کتنے برس ہو گئے؟ شاید 6 سال ہونے والے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ عبدالحق کو یاد ہی نہیں تھا، لگتا تھا ہمیشہ سے وہ نوربانوں کے ساتھ ہے۔ اوہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ اس نعمت سے بھی نوازے جائیں گے۔ جس نے یہ پیشانی دی ہے آپ کو، وہ کوئی محرومی نہیں ہونے دے گا۔ شفیق صاحب کے لہجے میں خلوص تھا۔ آپ عبدالحق کا ذائچہ بنائیے نا حضرت، عارف نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ شفیق صاحب ہچکچائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شوق چھوڑے برسوں ہو گئے مجھے، لیکن نہ جانے کیوں ان کا ذائچہ بنانے کو دل چاہتا ہے۔ نجوم سے تو آپ کی دلچسپی پرانی ہوگی، کہاں سے حاصل کیا آپ نے؟ عبدالحق نے بات ٹالنے کے لیے کہا۔ وہ ذائچے وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، کچھ اس لیے کہ اس کے نزدیک یہ ایمان میں کمزوری لانے والی چیز تھی، اور کچھ اس لیے کہ اولاد کے معاملے میں وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پرانی ہی ہو سکتی ہے، اس دور کے بڑے گیانی استاد سے سیکھا تھا میں نے، شفیق صاحب نے فخریہ لہجے میں کہا۔ تو آپ پروفیشنل بھی رہے؟ اللہ معاف کرے، گمراہی کے دور میں تو وسیلہ رزق ہی اس علم کو بنا رکھا تھا، شفیق صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اللہ نے ہدایت سے نوازا تو پھر کبھی پیسے نہیں لیے ذائچہ بنانے کے۔ وہ اٹھے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی حاضر ہوا، یہ کہہ کر وہ اندر چلے گئے۔ یہ کس چکر میں پھنسا دیا آپ نے؟ عبدالحق نے سرگوشی میں عارف سے شکایت کی۔ اسے اعزاز سمجھ بھائی، یہ تو اب… عارف کی بات ادھوری رہ گئی۔ شفیق صاحب واپس آ گئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بہت پرانی بوسیدہ سی کتاب تھی، ساتھ میں ایک کاپی اور پینسل بھی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئے۔ کتاب انہوں نے ایک طرف رکھی اور کاپی گود میں رکھ کر کھول لی۔ پھر کسی خیال نے انہیں چونکا دیا۔ انہوں نے غور سے عبدالحق کو دیکھا۔ میں بھی بچوں کی طرح بے تاب ہو گیا۔ یہ تو پوچھا ہی نہیں آپ سے کہ آپ کو اپنی پیدائش کے قوائف کا علم بھی ہے یا نہیں۔ عبدالحق جھوٹ سے ہمیشہ بچتا تھا، ورنہ اس وقت یہ کہہ کر جان چھڑا سکتا تھا کہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹکا اور بولا، والد صاحب ہر اہم بات ڈائری میں لکھ لیتے تھے، چلے آسانی ہو گئی، ورنہ ذائچہ تو اس کے بغیر بھی بن سکتا تھا، شفیق صاحب نے کہا۔ اگرچہ اس پر 100% اعتماد نہیں کر سکتا تھا، عبدالحق نے بھی سوچا کہ اچھا ہوا جھوٹ سے بچ گیا۔ تو مجھے اپنی پیدائش کا سال، ماہ، تاریخ اور وقت بتا دیجئے۔ عبدالحق ہچکچایا۔
چھوڑیے، رہنے دیجیے نا، مجھے اس میں زیادہ دلچسپی نہیں۔ شفیق صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ اپنے شوق کی بے تابی میں وہ یہ بات نوٹ نہیں کر سکے تھے کہ عبدالحق کے انداز میں شروع ہی سے دلچسپی نہیں تھی، ورنہ جس کا ذائچہ بنایا جا رہا ہو وہ تو بہت بے تاب ہوتا ہے۔ مجھے آپ میں کچھ کشش سی محسوس ہو رہی ہے، ورنہ اب تو میں کسی کا ذائچہ بناتا ہی نہیں۔ ان کے لہجے میں شکایت بھی تھی اور شرمندگی بھی۔ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ ایک بزرگ آدمی اس کی وجہ سے شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ تو چلیں، آپ بھی بچ گئے، اس نے کہا۔ لیکن آپ کیوں بچتے ہیں اس سے؟ شفیق صاحب نے پوچھا۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے، عبدالحق نے مختصراً کہا۔ شفیق صاحب چند لمحے سوچتے رہے۔ دیکھیے، اللہ سے ڈرنا تو ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کو مستحکم کرنا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلطی پر ہوں، وہ نیت سے بھی واقف ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، علم بھی اللہ کا ہے۔ اب وہ جسے جتنا چاہے دے، یہ اس کی مرضی۔